बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम हस्ती है कि जिनके फ़ज़ाइल व मनाकिब सीरत और किरदार और कारनामों से तारीख़ इस्लाम के सफ़हात रोशन हैं। सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़ानदान नबूवत फ़ातिह खैबर सैयदना हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के घर में आंखें खोली। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना हादिए आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान में बनफ़्से नफीस अजान दी। अपने पाकीज़ा मुबारक हाथों से शहद चटाया। अपना लुआब मुबारक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह में दाखिल फरमा दिया। दुआएं दी और हुसैन नाम रखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माजिदा अपनी सबसे छोटी और लाडली लगते जिगर खातूने जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अकीका करने और सर के बालों के बराबर चांदी खैरात करने की तलकीन फरमाई। सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नाना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह शफ़क़त और मोहब्बत को समेटा और सैयदना हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आगोश मोहब्बत में तरबियत और परवरिश पाई, जिसकी वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फज़लो कमाल, ज़हद तक़वा, सुजावत, बहादुरी, सखावत, रहमदिली, आला अखलाक और दीगर मुहासिन खूबियों के बुलंद दर्जे पर फाइज थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गोद में उठाते, सीने मुबारक पर खिलाते, कंधों पर बिठाते और कभी होठों पर बोसा देते और रुखसार चूमते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मुकर्रम खलीफाए चाहरुम सैयदना हज़रत अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि सैयदना हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीने से लेकर सर मुबारक तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कदमों से लेकर सीने तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल की आकासी करते थे। एक मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में इरशाद फरमाया कि ये दोनों दुनिया में मेरे फूल हैं। एक मौके पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बारे में इरशाद फरमाया कि जिसने इन दोनों को महबूब रखा उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोने की आवाज़ सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातूने जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, इनका रोना मुझे गमगीन करता है। शहीद करबला सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़हद तक़वा और इबादत गुजारी की ये हालत थी कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शब्बे ज़िंदादार और सिवाय अय्या में ममनुआ के हमेशा रोज़े से होते, कुरान मजीद की तिलावत कसरत से फरमाते और हज भी बकसरत करते। एक रिवायत के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 25 हज पैदल फरमाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजालिस वकारों मतानों का हसीन मार्का और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुफ्तगू इल्म और हिकमत और फसाहत और बलागत से भरपूर होती। लोग आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे और उनके सामने ऐसे सुकून और खामोशी से बैठते थे गोया कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हों। हज़रत हसन हुसैन की शहादत। नाज़रीन, करबला की दर्द भरी दास्तान सुनने से पहले हज़रत हसन हुसैन की मुकम्मल ज़िंदगी सुन लीजिए ताकि हम फिर अच्छी तरह करबला के वाक़ये को समझ सके। तो हज़रत हसन हुसैन ऐसे बच्चे थे कि जिनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। यहाँ तक कि उन दोनों को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हसन और हुसैन जन्नत के फूल है और ये दोनों जन्नत के सरदार है। जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा उसने मुझसे मोहब्बत की और जो इन दोनों से नफरत करेगा उसने मुझसे नफरत की। हज़रत हसन की पैदाइश 3 हिजरी में हुई और हज़रत हुसैन की पैदाइश 4 हिजरी में। हज़रत हसन अपने छोटे भाई हज़रत हुसैन से 1 साल बड़े थे। जब हज़रत हसन की पैदाइश हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हुए और जल्दी से हज़रत फ़ातिमा के घर पहुँचे। फिर हज़रत हसन को गोद में लेकर हज़रत अली से पूछा कि ए अली, तुमने उस बच्चे का नाम क्या रखा है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, मैंने इसका नाम हरब रखा है।
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ تو حسن ہے۔ اور پھر جب 1 سال بعد حضرت حسین کی پیدائش ہوئی تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے گھر آئے اور اپنے نواسوں کو گود میں لیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے علی تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کا نام تو حسین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تبھی حضرت حسن کے رونے کی آواز آنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے۔ اے فاطمہ میرا بچہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ حسن کے رونے سے میں بھی بے چین ہوتا ہوں؟ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم لیٹی رہو، اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن لیا اور بیچ آنگن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنے دیر میں حضرت حسن حسین مسجد میں آ گئے اور چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے پاس پہنچ کر کھیلنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو حضرت حسن و حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا کہ کہیں اچانک سجدے سے اٹھنے کی وجہ سے بچوں کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ صحابہ اکرام کو شک ہونے لگا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ ناظرین یہ تھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن حسین سے محبت۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول حسن و حسین کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحاباؤں سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ اکرام مدینہ میں ہر طرف پھیل گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ ایک دور پہاڑ کے اوپر پہنچ کر دیکھا کہ حسن و حسین ایک دوسرے سے چمٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالا سانپ اپنی دم پر کھڑا پھنکار رہا ہے، اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ سانپ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن و حسین آگے جنگل میں نہ جا سکے۔ تب اس سانپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر دوسری طرف چل دیا اور ایک بل میں داخل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن و حسین کو گلے سے لگا لیا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بچوں تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، تم میرے اللہ کے نزدیک کتنے عزت دار ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حسن حسین سے کہا کہ اے بچوں آج تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کے ساتھ سوار بھی تو بہت اچھے ہیں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے تو حسن حسین نظر نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے فاطمہ میرے بچے حسن اور حسین کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول آج صبح گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے حضرت علی نے کہا کہ اے فاطمہ میں حسن و حسین کو باہر لے جاتا ہوں تاکہ کچھ کھانے کا انتظام کر لوں، ورنہ یہ دونوں گھر میں بھوکے تمہیں بہت پریشان کریں گے۔ اس لیے اے اللہ کے رسول حضرت علی حسن و حسین کو ایک یہودی کے باغ میں لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے باغ کی طرف چل دیے۔ اس کے باغ کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ حسن حسین پانی میں کھیل رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ کھجور پڑی ہوئی ہے۔ دوپہر کی دھوپ بڑھتی جا رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کہا کہ اے علی دھوپ تیز ہونے والی ہے، اس لیے جلدی سے میرے بچوں کو گھر لے جاؤ۔ حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول
بس میں جلد ہی حسن اور حسین کو گھر لے کر پہنچتا ہوں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنی گود میں لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو اپنی گود میں لیا اور گھر کی طرف چل دیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں بچوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے صحابہ اکرام کو خطبہ دے رہے تھے کہ تبھی حضرت حسین اپنے گھر سے نکلے۔ انہوں نے ایک لمبی چادر اوڑھ رکھی تھی، وہ چادر زمین پر گھس رہی تھی۔ چلتے چلتے حضرت حسین کا پیر اس چادر میں الجھ گیا اور وہ زمین پر چہرے کے بل گر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے بچے حسین کو گرتے دیکھا تو ممبر سے نیچے اتر آئے، لیکن اتنی دیر میں صحابہ اکرام نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کو اٹھا لیا اور حضور کے پاس لا کر بٹھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جب میں نے اپنے بچے کو گرتا ہوا دیکھا تو مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں کب ممبر سے نیچے اتر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے اور پھر اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، تو حضرت عمر کا ڈر لوگوں میں بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ بچے بھی حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ ایک دن حضرت حسن کچھ لڑکوں کے ساتھ گھر کے باہر کھیل رہے تھے کہ تبھی ادھر سے حضرت عمر کا گزر ہوا۔ جب بچوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو سارے بچے بھاگ گئے، حضرت حسن اکیلے بچے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن کو بہت غصہ آیا کہ حضرت عمر کی وجہ سے میرا سارا کھیل برباد ہو گیا، تو انہوں نے ایک غصے میں حضرت عمر سے کہا کہ کیا تم میرے نانا کے غلام نہیں ہو؟ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور حضرت حسن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا کہ اے میرے بچے، قیامت کے دن بھی اس بات کی گواہی دے دینا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ حضرت حسن و حسین جب بڑے ہوئے تو غریبوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ ایک بار ایک شاعر نے حضرت حسین کی بہت تعریف کی تو آپ نے اس شاعر کو بہت زیادہ مال عطا کیا۔ اس پر ایک صحابہ نے حضرت حسین سے کہا کہ آپ نے اسے اتنا زیادہ مال کیوں دے دیے؟ حضرت حسین نے اسے سمجھایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ شاعر ایسا نہ کہہ دے کہ اے حسین، تم تو فاطمہ کے لڑکے ہو اور علی کے بیٹے ہو، تو تم مجھے اتنا کم مال کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے میں نے شرم میں اسے اتنا مال دے دیا۔ ایک بار حضرت حسن مدینہ کے ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی اور اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا روٹی کا ایک ٹکڑا خود کھاتا اور ایک ٹکڑا اس کتے کو کھلاتا، یہاں تک کہ اس لڑکے نے آدھی آدھی روٹی کتے کے ساتھ بانٹ کر کھائی۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن نے اس لڑکے سے پوچھا کہ اے لڑکے، تم تو انسان ہو، اس لیے تمہیں روٹی کا زیادہ حصہ کھانا چاہیے تھا۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ اس کتے کے سامنے مجھے زیادہ روٹی کھاتے ہوئے شرم آ رہی تھی، اس لیے میں نے آدھی آدھی روٹی آپس میں بانٹ لی۔ یہ سن کر حضرت حسن نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کس کے غلام ہو؟ اس لڑکے نے کہا کہ میں آبان بن عثمان کا غلام ہوں اور یہ انہی کا باغ ہے۔ حضرت حسن نے کہا کہ اے لڑکے، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم یہیں پر رہنا۔ اور پھر حضرت حسن باغ کے مالک کے پاس پہنچے اور اس لڑکے کے ساتھ باغ کو بھی خرید لیا، اور پھر واپس اس لڑکے کے پاس آ کر کہا کہ اے لڑکے، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ تو اس لڑکے نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ آج سے میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو حکم دیں گے وہ میں مانوں گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لڑکے، تم میری طرف سے آزاد ہو اور یہ پورا باغ بھی تمہارا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔